बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SVCP के से मैं हूँ अहमद शेख और आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है US एजेंडा फॉर साउथ एशिया। जो शख्सियत आज मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं, मैं मुख्तसर सा इनका तारुफ़ करवा दूँ। वैसे तो इनका तारुफ़ बहुत बड़ा है, लेकिन यह है कि इंटरनेशनल अफेयर्स पे इनकी कमांड है, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, और इन्होंने अफ़गानिस्तान पर और जो साउथ एशिया की स्टडी है उन पर ख़ासी इनकी निगाह है। आप हैं मुनीबुल हक। Thank you very much for joining us in ACCPK. There are many things happening in Afghanistan. Munib, you know, every single day is a different day, and there's a lot of changes are coming up on there. अभी चंद दिन पहले आपने, बल्कि थोड़े दिन घंटे पहले आपने देखा कि चमन का जो बॉर्डर था, जो मेन एंट्री थी उनकी, उस पर भी अफगान जो तालिबान थे उन्होंने उसके लिए पाकिस्तान पे प्रेशर डालने की कोशिश की कि जनाब आप हमें रास्ता दें और हमारे वीज़ा रिस्ट्रिक्शन जो है इसके लिए ख़त्म करें। उनके वो समझते हैं कि जब चाहे जहाँ मर्जी दाखिल हो जाए। बट पाकिस्तान बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह द ऑलमाइटी हैज़ टेकन ए वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन एंड दे सेड नो, वी आर ए नेशन एंड वी नो व्हाट टू डू। देखिए, आप ये बताइएगा कि जो अब एक बात हो रही है बहुत बड़ी सोच समझी स्कीम के तहत, ये जो तालिबान के अंदर ग्रुप्स हैं, कोई ग्रुप किसी बॉर्डर पे है, कोई ग्रुप किसी और बॉर्डर पे है। व्हाट यू थिंक अबाउट दिस डिसइंटीग्रेशन है या क्या है, या ये क्या एजेंडा है? इज एनीथिंग, आज के बैक पे कौन हो सकता है? शेख साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अहम और सुलगते हुए मसले की तरफ तवज्जो दिलवाई है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए, तालिबान जो है वो एक इंटरनेशनल एंटिटी बन गए हैं, लेकिन हर सुपर पावर ने, हर बड़े मुल्क ने, हर बड़ी ताकत ने वहाँ पर अपने आदमी फिट किए हुए हैं, अच्छा, जो हर उनके इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करते हैं। देखिए, तालिबान के अंदर ये कहना कि अब कितनी लॉबीज़ काम कर रही हैं, मेरा ख्याल है कि मुश्किल बात होगी। लेकिन तालिबान ने जो कम बैक किया है वो इसलिए किया है कि दे आर कमिटेड टू देयर सॉइल, राइट। और अफगानिस्तान के अंदर पिछले 20 सालों में जो भी तब्दीलियाँ आई हैं, तालिबान ने अंडरग्राउंड होके और किसी तरह भी पहाड़ों में छुप कर, किसी तरह भी सेफ हेवन्स बना के उन्होंने अपने आप को इस काबिल रखा कि उन्होंने अपना आज कम बैक किया है। अभी आपने एक बड़ी सिंबॉलिक बात की और वो ये थी चमन बॉर्डर पर तालिबान की वापसी। देखिए, चमन बॉर्डर में जो तालिबान की वापसी हुई है ये पाकिस्तान के ताबन से हुई है, क्योंकि जिस वक्त चमन बॉर्डर पर कब्ज़ा किया तो उससे अगले ही दिन अशरफ गनी की हुकूमत जो थी वो इन तालिबान के ख़िलाफ़ इनको फ्लश आउट करने के लिए एयरफोर्स इस्तेमाल करने जा रही थी। और जिस वक्त वो एयरफोर्स इस्तेमाल करने की बात आई तो पाकिस्तान ने अफगान गवर्नमेंट को कैटेगोरिकली बता दिया कि अगर इस ऑपरेशन के दौरान आपका कोई जहाज़ हमारी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुआ तो मार गिराया जाएगा। वेल, इट इज़ अ वार्निंग फ्रॉम द वेरी हाईएस्ट लेवल। तो उसके बाद उन्होंने वो नहीं किया। लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरफ आपने इशारा किया, तालिबान के अंदर जितने ग्रुप्स हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा दिलचस्प मौजू होगा इंटरनेशनल रिलेशंस के तालिब इल्मों के लिए कि तालिबान ने अभी कंधार पे पूरी तरह उनका ग्रिप नहीं है, काबुल से वो बहुत दूर है, अभी वो हरात में और निमरोज़ में और दूसरे सूबों में जो है वो फाइट बैक कर रहे हैं और इक़्तिदार से अभी वो खासे दूर हैं। लेकिन तालिबान ने लगता ये है कि अभी से ही अमेरिकन डिक्टेशन लेनी शुरू कर दी है। ये जो बॉर्डर बंद किया है तालिबान ने यकतरफा तौर पर, मेरा ख्याल है कि अभी इतनी जल्दी में उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन इससे पहले 2 दिन पहले खबर आ चुकी थी कि अमेरिका पाकिस्तान को कह चुका था कि आप अपना जो तुर्को-चमन बॉर्डर है इसको अफगान महाजिरीन के लिए खोलिए। देखिए, जब आप एक बॉर्डर किसी के लिए खोलते हैं तो बॉर्डर में आने जाने का एक SOP होता है जो कि वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है। अगर आप उस SOP पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आपके यहाँ सिक्योरिटी के मसाइल पैदा होंगे, आपके यहाँ बहुत से ऐसे मसाइल पैदा होंगे जिनको ओवरकम करने के लिए आपको रियासती इदारों की मदद चाहिए होगी। हम चौका अफगानिस्तान में कोई आज से सिविल वॉर नहीं हो रही। अफगानिस्तान में इनकलाब सौर से जो 27 जुलाई 1978 को उसको काउंटर करने के लिए इंटेलिजेंस की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसे ऑपरेशन साइक्लोन कहा गया। उस ऑपरेशन साइक्लोन में सारी दुनिया से लोगों को मंगवाया गया और उनको अफगानिस्तान में जो है वो ट्रेसपास किया गया और उनको मुजाहिदीन का नाम दिया गया। ये हमारे यहाँ ये एक नेकेड फैक्ट्स है जो कि हमारे यहाँ डिस्कस नहीं होते। वो दिन और आज का दिन, और मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से आपको बताता चलूँ कि अफगानिस्तान इस खित्ते का वाहिद मुल्क है जिसने 1978 से लेकर 1996 तक जिसके 4 प्रेसिडेंट काबुल में कत्ल हुए। सबसे पहले थे सद्दाम दाऊद जो 78 में मारे गए, उसके बाद उनके दूसरे सदर थे हफीजुल अमीन जो 6 माह बाद मारे गए एक प्रेसिडेंशियल शूट आउट में। अच्छा, उसके बाद उनके तीसरे सदर थे नजीबुल्लाह
مجیباللہ کو. مجیباللہ جن کو ان کو پبلک ہینگنگ ان کی جو ہے کی گئی. اچھا ایک نام مس کر کے وہ ہے نور محمد ترکائی. یہ 4 پریزیڈنٹ کابل میں 18 سال کے عرصے میں مارے گئے فرام 78 ٹو 1996. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ افغانستان کی جو پاور ڈائنامکس ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے اور وہاں کتنی شدید پاور ٹسل ہے بٹوین پشتونز اینڈ نان پشتونز, مینلی ازبیکس اینڈ تاجکس. تو یہ جو کچھ طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ جو لڑائی ہے اس کو ڈریگ کر کے اس کو گھسیٹ کر پاکستان کے اندر لایا جائے. اور طالبان کی جو جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, طالبان نے اگر اس صورتحال کو ایکسپرٹ کرنے کی کوشش کی تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سلامتی کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. وقت ہے کہ طالبان کے ساتھ سفارتی سطح پر ان کو قائل کیا جائے کہ جناب جس طرح اگر آپ نے چائنا کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ETM ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کو نہیں آپ آپریٹ کرنے دیں گے, اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گی, تو برائے کرم یہی گارنٹی, یہی یقین دہانی, یہی ایشورنس حکومت پاکستان کو بھی دی جائے کہ TTP یا کوئی ایسے اینٹی پاکستان ایلیمنٹس جو کہ افغان سرزمین کو استعمال کر کے ماضی میں آتے رہے ہیں پاکستان میں اور یہاں سیکیورٹی کے مسائل پیدا کرتے رہے ہیں, ان کو یہاں نہیں آنے دیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کا چین کے لیے ایک اور معیار ہے, پاکستان کے لیے ایک اور معیار. اچھا میں ایک طرف اور توجہ کرا دوں, انہیں بات کی نیریٹو ہے چل رہا ہے بہت, جیسے بالکنائزیشن. اچھا if this happens, say that the political fragmentation if it occurs کہ homogeneous entities بن جاتی ہیں. اب افغانستان میں ایک گروپ تو ہے نہیں طالبان کا, بہت سارے گروپ ہیں. اب یہ بھی سوچا جا رہا ہے کسی ایک سپر پاور کہہ سکتے ہیں, ان کی پلاننگ یہ کیا ہے کہ ان کو ڈفرینٹ گروپس میں تقسیم کر کے ایک بڑی اسٹیٹ کو, ویسے تو افغانستان میں کچھ بھی نہیں, پتھر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, بٹ دا ورلڈ از انٹرسٹ ان افغانستان. وائی نمبر 1. نمبر 2, اگر یہ ڈفرینٹ انٹیٹیز میں تقسیم ہو جاتے ہیں and a big country has been divided into the smaller states, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہوگی, اس وقت پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی, and if it happens تو آپ یہ بھی ساتھ بتا دیجیے گا کہ what about the India. دیکھیے میں آپ نے ایک سوال میں بہت سارے سوال کر دیں. دیکھیے اگر یہ ہوا تو خطے میں بہت تباہی آئے گی. افغانستان کی انسٹیبل ہونے سے خطہ, میں نے گزارش کی کہ آلریڈی 43 سال سے 43 ایئرز سے وہ آلموسٹ انسٹیبل ہے, اور اس کے انسٹیبلٹی کا سب سے زیادہ جو اثر ہے وہ ہمیں پڑا ہے, کیونکہ ہمارا خطے کے جتنے ملک ہیں 6 سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں, چائنا ہے, ایران ہے اور پاکستان ہے. ان 6-7 ملکوں میں سب سے لمبا بارڈر جو ہے پاکستان کا ساتھ. افغانستان میں جو کچھ ہوگا اس کا سب سے زیادہ فال آؤٹ KPK میں اور بلوچستان میں پڑے گا. فاٹا KPK میں مرج ہو گیا تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے, کیونکہ ہمارے یہاں جو پشتون ایلیمنٹ ہے وہ اسلام آباد کی طرف دیکھنے کی بجائے وہ ادھر کابل کی طرف جو ہے وہ دیکھتا ہے. اگر ایسا ہوا اور جو بین الاقوامی ایجنڈا ہے وہ بھی شاید اس کو سپورٹ کر رہا ہے تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن اچھی اور خوش آئند بات یہ ہے کہ چلیے دیر سے صحیح ہم نے اپنی حدود میں ایک انٹرنیشنل فینس تو لگائی, ہم نے کسی کو آنے کے لیے روکنے کے لیے پہاڑوں میں ایک بندوبست تو کیا. اس اگر افواج پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی داد نہ دی جائے, جنرل راحیل شریف کے زمانے میں یہ کام شروع ہوا اور اب وہ 90-95% جو ہے وہ جنرل باجوہ کے زمانے میں مکمل ہو رہا ہے, تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ چلیے پاکستان نے دیر سے صحیح لیکن ایک درست قدم تو اٹھایا. ایک بات. دوسری بات میں گزارش یہ کروں گا کہ پاکستان کو جو ویزا ریسٹرکشنز ہیں اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. طالبان کو کیٹیگوریکلی بتا دیا جائے کہ جناب اگر آپ نے بایو میٹرک سسٹم کو فالو نہیں کیا تو آپ کو پاکستان میں ایکسیس نہیں ملے گی, اور پاکستان کسی افغان مہاجر کو اب افورڈ نہیں کر سکتا. دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ جو کورونا کی بیماری ہے اس کے لیے جو SOPs انٹرنیشنلی چل رہا ہے کہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے, اگر آپ کو متاثر ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو یہاں پر کوارنٹائن کیا جائے گا 14 ڈیز کے لیے. اگر طالبان یہ دباؤ کرتے ہیں تو پھر ان کو بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر یہ جو فینس ہے اٹ از این انٹرنیشنل بارڈر اور ان کو اس کی پاسداری کرنی ہوگی. اچھا ایک اور بات آپ نے بڑی اہم کی اور وہ یہ تھی ہندوستان کے رول کے حوالے سے. دیکھیے انڈیا از ناٹ اے امیجیٹ نیبر آف افغانستان. ہندوستان کا افغانستان کے ساتھ کوئی سرحد نہیں لگتی. اب اگر ہندوستان کی افغانستان کے ساتھ سرحد کوئی نہیں لگتی تو وہ ہمسایہ کہاں سے آ گیا, اس کا رول کہاں سے ہو گیا. اچھا اب امریکہ کیا چاہتا ہے؟ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اگر وہ نکل گیا ہے تو اپنی جگہ بطور پراکسی وہ افغانستان میں انڈیا کو بٹھا دے اور انڈیا وہاں بیٹھ کے حکومتوں کے فیصلے کرے جس طرح کہ امریکہ بیٹھ کے اپنے حق کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے بہت بہت برا دن ہوگا کہ اگر افغانستان میں انڈین رول ہو جائے گا. ہاں اگر پہلے مرحلے میں
ہمیں یہ چاہیے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کچھ 6 ملکی کانفرنس بلائے اسلام آباد میں، جس میں سینٹرل ایشین کنٹریز کو بلوائے، ایران کو بلوایا جائے، رشیا کو بلوایا جائے، چائنا کو بلوایا جائے، جو امیجیٹ نیبرز ہیں، اور پاکستان خود اس کا میزبان ہو، جس میں بیٹھ کر ایک براڈ بیس اسٹریٹجی طے کی جائے کہ ایک ون لائنر اسٹریٹجی یہ ہے کہ افغانستان کو انسٹیبلٹی سے کیسے بچایا جائے. یہ تو ایک سب سے آسان طریقہ، اور اس انڈیا کو اس کانفرنس سے باہر رکھا جائے. جب تک ہندوستان کا افغانستان میں عمل دخل رہے گا اس خطے میں امن نہیں ہوگا. اچھا ایک چیز میں کٹ کر رہا ہوں اس بات کو، آپ یہ بتا دیجیے گا. میرا ایک دم سے توجہ اس ساری کے سارے سینیریو میں چلی گئی سی پیک کی طرف کہ یہ ایک ایجنڈا ہے. یہ کیا ہے کہ وائی اٹ از سو امپورٹنٹ کہ جو اکنامک سبوٹاج ہو جائے گا اگر سی بیک پاکستان. ایک بہت کمال فیصلہ ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے گلگت بلتستان کو ہم نے کہا جو ہے وہ 5th پروونس ہوگا. ایکچولی بیکاز آف سی پیک کی وہ لائن ہے نا اس میں سے وہ گزرے گا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو ڈسٹروائے کرنا چاہ رہے ہیں؟ اٹ از ایبسلیوٹلی شیخ صاحب آپ نے بڑی بنیادی نقطہ آپ نے چھڑا. دیکھیے سی پیک جو ہے وہ گوادر سے اسٹارٹ ہو کے انٹر لنک ہوتا ہے چائنا کے ساتھ. کہاں؟ گلگت بلتستان. سکردو کراس کرتے ہیں تو آپ چینی صوبے زنجیانگ میں داخل ہو جاتے ہیں. امریکنس نہیں چاہتے کہ یہ روٹ جو ہے وہ ٹریڈ روٹ بنے، کیونکہ زنجیانگ وہ صوبہ ہے جو مسلم میجارٹی ہے، ایتھنکلی ڈیوائیڈڈ ہے یغور میں اور ہن مسلمس میں. تو یہ صوبہ جو ہے وہ بالکل وہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی طرح یہ انسٹیبل ہوا جائے تاکہ چائنا کی جو ایٹمی نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں اس صوبے میں ان تک جو ہے وہ کوئی مانیٹر کرنے کا ان کا کوئی سلسلہ جو ہے وہ گزرے. سی پیک جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کی مین آرٹری ہے بلکہ چائنا کے لیے بھی اس کا جو BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کے لیے اس کا ایک بڑا اہم کمپوننٹ ہے، کیونکہ چائنا کو گوادر کے ذریعے جو اپنا نیول روٹ ہے ان کا جو افریقہ میں ایشین کنٹریز میں اس کا 1/3 جو ہے اس کا فاصلہ کم ہوتا ہے. تو وہ جس طرح ہمارے لیے بوسٹ ہوگا اس طرح چائنا کے لیے بھی بوسٹ ہوگا. اچھا اب امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس پروجیکٹ کو سیبوٹاج کیا جائے. اس پروجیکٹ کو آپ اسی وقت سیبوٹاج کر سکتے ہیں جس وقت آپ اس خطے میں جنگ کے بادل بھڑکا دیں. دیکھیے ابھی جو کچھ پچھلے 6 ماہ میں ایک سال میں جو کچھ ہوا ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ شاید سی پیک کے کام کی رفتار میں کمی آئی ہے. سی پیک کے امریکنز کے پاس ابھی تک سی پیک کا یا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا کوئی جواب نہیں ہے. پریزیڈنٹ بائیڈن نے بیلٹ اینڈ بیٹر ورلڈ کے نام سے ایک منصوبہ تو دیا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ BRI منصوبے کا متبادل ہو سکتا ہے. ایک چیز اور میں اسی کے ساتھ ہی جواب دے دیجیے کہ پھر ہمارے پروگرام کا چونکہ وقت کا تھوڑی سی ہمیں اس میں مسائل ہیں. تو آپ یہ بتا دیجیے گا جو ریسنٹلی ابھی کچھ دن پہلے جو مسٹر وانگ سے جو ان کے وزیر خارجہ تھے چائنا کے ان سے جو ملاقات ہوئی طالبان کے لیڈر کی، طالبان کے گروپ میں ملے اینڈ چائنا کے جو آفر تھی بگ آفر. ابھی تو میڈیا میں یہ بات بہت کم آئی یا شاید نہیں بھی آئی کہ انہوں نے یقین دہانی کہا کہ ریکنسٹرکشن آف Afghanistan, forget it. We're going to do that, right? We're going to come forward and we're going to reconstruct Afghanistan and you will see the Afghanistan in the world map. It's a beautiful country. But آپ کو یہ کام نہیں کرنے. دیکھیے Do you think that one Taliban will think seriously on this? میں شیخ صاحب آپ نے پھر بڑی دور کی آپ کوڑی لائے. جو TTP کے جو TTP پاکستان کے جو چیف ہیں ان کا نام ہے نور ولی محسود. نور علی مسعود کا ایک بیان 4 دن پہلے ہمارے اخبارات میں چھپا، سب نے آپ کی نظر گزرا ہوگا کہ ہماری افواج پاکستان کے ساتھ جو سیکیورٹی کی جو جنگ ہے وہ جاری رہے گی. اب میں گزارش کروں کہ نور ولی محسود صاحب نے بیعت کی ہوئی ہے ملا اخوندزادہ کے ساتھ جو طالبان کے سپریمو ہیں آفٹر دا سیڈ ڈیمائز آف ملا عمر، رائٹ. اب آپ مجھے بتائیے کہ طالبان چائنا کو ایک بات کہہ رہے ہیں پاکستان کو دوسری بات کہہ رہے ہیں. میرا خیال یہ مناسب نہیں ہے. اگر چائنا کی سرزمین افغانستان سے استعمال ہو رہی ہے تو اب مجھے بتائیے پھر ہم بھی وہی ان کو کہنے کا حق رکھتے ہیں جس طرح میں نے پہلے گزارش کی آپ کی خدمت میں کہ بھائی آپ چائنا کو اگر یقین دہانی کرا دیں کہ ہماری سرزمین سے آپ کی طرف سے کوئی شرارت نہیں ہوگی تو پھر یہی یقین دہانی اب ہمیں بھی کروائیں کہ ہماری سرزمین سے پاکستان کے خلاف. اب دیکھنا یہ ہے ابھی بہت ساری باتیں واضح ہوں گی آئندہ آنے والے 6-7 مہینوں میں کہ طالبان داعش، TTP، القاعدہ، ETM اور دوسری جو زیر زمین تنظیمیں جو وہاں موجود ہے، ہماری طرف سے بھی کچھ خاصے لوگ ادھر گئے ہوئے ہیں، اب بھی وہاں پر ان کے سیف ہیونز ہیں، کیا ان سے کوئی فاصلہ رکھ پاتے ہیں یا نہیں؟ طالبان نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے، دنیا نے طالبان کے ساتھ نہیں چلنا. یہ بات کا ٹکارگلی کلیئر ہونی چاہیے. اگر طالبان نے وہی 96 2001 کا وہ ریپلیکا چلانے کی کوشش کی تو مجھے ڈر ہے
میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہوں گا کہ پھر کوئی اور 9/11 ہو سکتا ہے جو کہ نہ طالبان کے مفاد میں ہو سکتا ہے نہ ہمارے مفاد میں ہو سکتا ہے. ایک مختصر بہت چند جملوں میں پھر میرا خیال وہی ذہن کہتا ہے if say balkanization happens, do you think? دیکھیے بالکنائزیشن تباہی ہے افغانستان کے لیے بھی پاکستان کے لیے، کیونکہ افغانستان ایتھنیکلی بہت ڈیفائڈ ہے. پشتونز میں، نان پشتونز میں، ہزارہ میں، ازبکس میں، تاجکس میں، پتہ نہیں کتنی کمیونٹی ہے. اب آپ یہاں براڈ بیس پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے. دیکھیے افغانستان براڈ بیس گورنمنٹ نہیں بن سکتی. افغانستان میں آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، جس طرح اشرف غنی اور عبداللہ نے کیا ہے. آپ کمپرومائز کر لیں گے سیٹ اپ بن جائے گا، نہیں تو پھر ساری عمر لڑائی چلے گی. تھینک یو ویری مچ منیب الحق کی دا بیوٹیفل انالیسز. آئی تھنک فیکٹ بیسڈ انالیسز منیب الحق کا تھا کہ یہ ساؤتھ ایشیا میں ایجنڈا کیا ہے. وہ ہم یو ایس کا کہہ لیں، ویسے تو ہے، تو ظاہر ہے کہ سب سے بڑا وہی انہی کا اس میں رول تھا جو بریک ہوا رشیا کے بعد. آفٹر دی رشین انویژن جو تھی وہ آئی اور پاکستان بیکم فرنٹ لائن اسٹیٹ، اور اس کے بعد پھر رشیا کی اسٹیٹس کا ٹوٹنا، اور اس کے بعد پھر امریکن انفلوئنس آنا. اب سوچنا یہ ہے کہ کیا یہ ساری گیم سی پیک کو سبوٹاج کرنے کی ہے؟ کیا طالبان چائنا کے ساتھ مل کر، پاکستان کے ساتھ مل کر کیا اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے کہ یا وہ اپنی مرضی سے وہی جو ان کی روایات ہیں کہ آپ نے گن رکھے شولڈر پہ اور چل دیے، تو کیا یہ وہ اسی ڈگر پہ رہیں گے؟ اور اگر ان کے رویوں میں تبدیلی نہ آئی تو افغانستان میں امن جو ہوگا وہ مشکل ہوگا. اور ساؤتھ ایشیا کا جو ایجنڈا، جو کہ ایک بہت پری ایجنڈا سیٹ کر دیا گیا ہے کہ وہاں ڈس انٹیگریشن رہے، وہاں فائر رہے، وہاں دھماکے ہوتے رہیں اور یہ ڈی اسٹیبلائز رہے، تو یہ پاکستان کے لیے تو خطرہ ہے ہی، لیکن ہمارے نیبر انڈیا کے لیے اور ورلڈ کے لیے بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہوگا. بہت مشکور ہوں منیب آپ کا کہ آپ نے ACCP کے میں شرکت کی. احمد شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہباں.